अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ख़्याल है कि आप सब लोग इंशाअल्लाह, ख़्याल क्या है, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मेरे जितने भी लिसनर्स हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, सब अल्लाह के हुक्म से, उसकी ख़ास मेहरबानी से बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, तंदुरुस्त रखे और कामयाब व कामरान रखे। हमेशा किसी के लिए दुआ किया करें तो फरिश्ते कहेंगे आमीन, तेरे साथ भी ऐसा ही हो। अगर इंसान को अल्लाह ने सेहत दी है, आँखें हैं, टांगें चलती हैं, हाथ बाजू दिमाग सही चल रहा है, वो सोच सकता है, सो सकता है, खा सकता है, तो फिर उसको और क्या चाहिए। अगर किसी का शौहर सर पे सलामत है और उसको अल्लाह ने औलाद दी है, औलाद माशाल्लाह तंदुरुस्त है, कामयाब है अपने कामों में, उनके बच्चे तंदुरुस्त हैं, बेटियां बेटे सारे अपने अपने घरों में, बहन भाई उनके बच्चे तंदुरुस्त हैं, फिर अल्लाह से और हमने क्या लेना। हमारी विल तो यही है ना कि ये हमारे सारे जो बच्चे हमारे बाजू हैं, बहन भाई हमारे बाजू हैं, सहारा हैं, खामद हमारे सर की चादर है, अल्लाह सलामत रखे। और वालिदैन जिनके ज़िंदा हैं, अल्लाह उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और उनको कामयाबी दे और जन्नतुल फिरदौस में बुलंद दर्जात दे, उनको मुनकर व नकीर के सवालों में कामयाबी दे, उनके लिए पुल सरात गुज़रना आसान कर दे। सबसे बड़ी तो यही दुआ है ना हमारी। तो अगर ये रब ने सारा कुछ किया हुआ है, आप अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं, तो लोग तो बिला वजह हसद करेंगे, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला तूने उसको अच्छी चीज़ों से नवाजा है, हमें भी उस तरह की अच्छी दे। उसके बच्चे अच्छे हैं, उनका घर अच्छा है, या उसकी शक्ल अच्छी है, या वो उनकी एजुकेशन अच्छी है, या वो ख़ानदान अच्छा है, तो हम दुआ करें ना, अल्लाह हमें भी ऐसा दे या इससे भी बेहतर दे, बजाय जलने के। हमने तो किसी को कुछ नहीं दिया ना हम दे सकते हैं, ना ले सकते हैं, ना हम किसी को बढ़ा सकते हैं, ना घटा सकते हैं, तो फिर क्या जलना किसी से। हर एक की इज़्ज़त करें ताकि वो आपकी इज़्ज़त करे। आप यकीन करें, अगर आप गंद में पत्थर फेंकेंगे ना, जैसे लोग कहते हैं पहले शिट में या कीचड़ में पत्थर डालेंगे, वो हमारे ही ऊपर छींटे आएंगे। फजूल बातें करने वाले जो लोग हों, फजूल कहने वाले, उनको भूल जाएं। काफ़िले चलते रहते हैं, चीज़ें इर्द गिर्द बोलती रहती हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती कि वो कौन सी चीज़ है। बस हमारी एक ही दुआ है, हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे सारे खुश आबाद रहें, हमारी आंखें ठंडी रहें, हमारे शौहर कामयाब व कामरान रहें, हमारी सेहत रहे, हमारे बहन भाई खुशियों में तंदुरुस्तियों में कामयाब रहें उनके बच्चे। तो बस यही हमारी फैमिली है ना, सुकून हो। तो बाकी दुआ दें कि अल्लाह सबका भला करे। जेलसी की कोई बात नहीं है, जिसको जो मिलना है वो यहाँ लिखवा के आया है, मिलना है। जिसको जो नहीं मिलना वो उसको मिलना ही नहीं, वो उसको मिलना ही नहीं था। ये ना सोचें कि वो हमारा काम बन रहा था किसी ने हटा दिया, वो बड़ा बिजनेस हो रहा था किसी ने हटा दिया। कोई नहीं हटाता, अल्लाह ही बहाना बना देता है। आजकल ज़्यादातर माओं के फ़ोन आ रहे हैं, हमारे बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं, पढ़ने के लिए बताएं। तो मैंने उनको बताया है, इधर भी मैं फिर इंशाल्लाह मुझे याद रहा तो उनको तो बता दिया अलग अलग, लेकिन यहाँ पे भी बताऊँगी कि किसी भी काम की कामयाबी के लिए क्या पढ़ लें। वो मैं पहले भी किसी ने बताया होगा, पता नहीं जो नए लोग ऐड हुए हैं उनको शायद ना पता हो, ये भी एक बात है। हमेशा खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, दूसरों की अच्छी बात करें। बात ने पहुंच ही जाना होता है। आप यकीन करें, 2 बातों की 10 बातें बननी होती, इसलिए हमेशा अच्छी बात कहें, किसी को कुछ कहें ही ना और किसी के मामलात में दखल दे ही ना। हर कोई खुश रहे, वो अपने घर का खुद ज़िम्मेदार है, उसको अक्ल है अपने बच्चों के बारे में, अपने काम के बारे में फ़ैसला करना, वो करे। अल्लाह उसको नसीब करे, मुबारक करे, उसके रास्ते खोल ले। और जिसके पास अल्लाह जो बच्चे जवान रिश्तों के लिए बैठे हैं, अल्लाह उनको रिश्ते दे। अच्छे से जो बेरोज़गार बैठे हैं, अल्लाह उनको बेहतरीन रोज़गार दे। जो मकरूज़ हैं, अल्लाह पाक उनके कर्ज अदा कर दे। और जो जिस मुश्किलात में हैं, अल्लाह उनकी दूर फरमा दे। जो ज़रूरतमंद है उसकी वो ज़रूरत पूरी कर दे।
طالب علموں کو اللہ بہت بہترین کامیابیاں دے، اور پڑھانا بھی آسان نہیں، اللہ والدین کے رزق صحت زندگی میں اتنی برکت دے دے کہ جو بچے ہیں وہ اچھا سا پڑھ جائیں اور اپنے پیروں پہ ہو جائیں، اور اللہ تعالی ماں باپ جو ہیں وہ اللہ نے جو ان کو مال دیا ہے اولاد کی شکل میں، وہ تناور درخت بنے، وہ پھلوں سے بھر جائیں، اور ماں باپ دیکھیں۔ اللہ کرے میں میرے بچوں کے میں دیکھ رہی ہوں الحمدللہ، بیٹے بیٹی الحمدللہ اپنے اپنی جگہوں پہ خوش ہیں، بہن بھائی خوش ہیں۔ اللہ مزید جن کے بچے بہن بھائیوں میں چھوٹے ہیں بڑے ہوں، خوب کامیاب ہوں، خوب اچھے ہوں۔ اللہ تو بڑا ہی عظیم، میرے ہمسایوں میں میرے نبی کی ساری امت پہ اللہ رحم کرے اور مسلمانوں کو آپس میں جوڑ دے۔ یہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، یہ ایک دوسرے کے لیے حسد کرنا، جلنا، کوئی فائدہ نہیں۔ ہم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو کسی کے راستے میں کانٹے بھی نہ چھوڑیں۔ اللہ رب العزت سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، تندرست رکھے، شاد رکھے، دینا اس نے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، ہم سب تو محتاج ہیں، اس سے مانگتے ہیں۔ کتنی دفعہ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ وہ دے دے۔ وہ واحد رب ہے جو سب کی سنتا ہے، پڑھے لکھوں کی، ان پڑھوں کی، غریبوں کی، امیروں کی۔ ہو سکے غریبوں کا خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں۔ آپ کے گھر میں جو کام کرنے والے ہیں نا ان کا خیال رکھیں۔ آپ کے فیملیوں میں کوئی سفید پوش ہے نا اس کا خیال رکھیں۔ یہ مسجدیں بنانی، یہ یتیم خانے بنانے، یہ بتیرے بنے ہوئے ہیں۔ 1000 مسجد بنانے سے بھی بہتر ہے کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو بھوکا نہ سونے دیں۔ جو آپ کے ارد گرد ہیں ان کی ضرورتوں کو آپ دھیان میں رکھیں کہ ان کو کیا چیز ضرورت ہے، ان کی وہ ضرورت پوری کریں۔ اللہ پاک ہمارے لیے وہ رحمتوں کے دروازے کھولے گا جو ہم نے سوچے بھی نہیں۔ اللہ نے کہا ہے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ میری تو سب کے لیے دعا ہے، میرے جتنے رشتہ دار ہیں ننیال میں، دیال میں، سسرال میں، اور ان کے آگے رشتوں میں، اور جو میرے سمدھی ہیں، جو میرے بہن بھائیوں کا بھی سسرال ہے، جو میرے پرانے سب رشتہ داریاں ہیں، اللہ سب کو اپنی خاص رحمت میں ڈھانپ، خاص رحمت میں ڈھانپ۔ اللہ بڑا ہی عظیم تر ہے، رحیم تر ہے، بڑا دینے والا سخی داتا ہے، وہ دے گا انشاءاللہ۔ تو آج جو میں نے ایپیسوڈ آپ کے لیے ریڈی کیا ہے نا، وہ کیا ہے جو 10 دن شاید کل سے شروع ہو جائے اگر چاند نکل آیا تو وہ اللہ نے کہا ہے افضل ترین ہے، پورے سال میں سب سے افضل دن وہ دن ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کیا پڑھنا ہے، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں، اور جو مانگیں وہ ملے گا۔ اس میں اللہ کی وحدانیت ہی ہے نا جس کو بیان کرنا ہے، اللہ کی صفت، اللہ سے استغفار، اللہ سے فقیروں کی طرح مانگنا۔ ایک لمحہ ضائع نہ کریں، سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں پڑھیں، گاڑی چلا رہے ہیں پڑھیں۔ کوئی کھانا تو اب عورتیں خیر بناتی نہیں ہیں، اگر کوئی بنانے والی ہیں، کوئی مجھ جیسی نالائق نہیں ہے تو وہ کھانا بناتے ہوئے پڑھیں۔ کوئی جو بھی کام کر رہی ہے وہ اس میں پڑھتی جائے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے، بجائے اس کے یہ زبان دوسروں کی چغلیاں کرے، برائیاں کرے، ان سے جلے، ان کے خلاف پلاننگ کرے، اور ان کو ہرٹ کرنے کے لیے جملے استعمال کرے۔ اس کو اللہ نے پکڑنا ہے، کھینچ کھینچ کے ہمیں مارنا ہے۔ تو اس زبان سے پناہ مانگیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو 32 دانتوں کے اندر ہے تم اس کو سنبھال لو تو اللہ تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہے، اس کی رحمت کے دروازے کھلے۔ تو ابھی ہم میرا خیال اپنی بات کی طرف چلتے ہیں۔ کیا ہے؟ دیکھنا کہیں زندگی آسان بناتے بناتے ہماری موت مشکل نہ ہو جائے۔ دیکھنا ہم سب نے، میں بھی اس میں، یہ سب کچھ عارضی ہے۔ اگر اچھا وقت نہیں ٹھہرتا
تو برا وقت بھی نہیں ٹھہرتا. برا وقت کون سا ہمیشہ کے لیے ٹھہر جاتا ہے؟ وہ بھی نہیں ٹھہرتا. آزمائش مومن کی زندگی کا حصہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہی باتیں بس یاد کرتی ہوں تو دل سنبھل جاتا ہے کہ اگر اچھا وقت نہیں رہا، برا بھی نہیں رہنا، وہ گزر گیا، یہ بھی گزر جائے گا. اگر صدقہ کرنے والا جان لے اور سمجھ لے کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ پہ جاتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لذت لینے والے سے کہیں زیادہ ہو. کر کے تو ہم لوگ دیکھیں نا، پھر دیکھیں کیا لذت ہے اور کیا اس کا مزہ ہے اور کیا ہے. کر کے تو دیکھیں. اور کیا آپ صدقہ کے فوائد آپ کو معلوم ہے؟ خاص طور پر 17، 18، 19 کو توجہ سے پڑھیے. صدقہ دینے والے بھی اور جو اس کا سبب بنتے ہیں وہ بھی. صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، افضل عمل ہے. صدقہ اعمال صالح میں افضل عمل ہے اور سب سے افضل صدقہ کھانا کھلانا ہے. صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ سے خلاصی دلائے گا، انشاءاللہ ضرور دلائے گا. صدقہ اللہ جل جلالہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی کی ٹھنڈک کا سامان ہے. الحمدللہ میت کے لیے بہترین ہدیہ اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے، اور صدقہ کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں. صدقہ مصفی ہے، نفس کی پاکی کا ذریعہ اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے. صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے کا سرور بنے گا، اس کے چہرے کی تازگی بنے گا. اور صدقہ قیامت کی ہولناکی کے خوف سے امن ہے اور گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دیتا. صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب اور سیئات کا کفارہ ہے. صدقہ خوشخبری ہے، حسن خاتمہ کی اور فرشتوں کی دعا کا سبب ہے، ان کی دعا کا سبب بھی ہے. اچھا، اور صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور بھی شریک ہو. صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ ہے. خرچ کرنا آدمی کو متقین کی صف میں شامل کر دیتا ہے اور صدقہ کرنے والے سے اللہ کے مخلوق محبت کرتی ہے. صدقہ کرنا جود و کرم اور سخاوت کی علامت ہے. صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے. صدقہ بلا اور مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کرتا ہے. تو پھر اور ہمیں کیا چاہیے یار؟ کوئی چاہیے اور؟ صدقہ عمر میں اور مال میں اضافے کا سبب ہے، کامیابی اور رزق کا سبب ہے. صدقہ علاج بھی ہے، دوا بھی اور شفا. صدقہ آگ سے جلنے، غرق ہونے، چوری اور بری موت کو روکتا ہے. صدقہ کا اجر ملتا ہے چاہے جانور اور پرندوں پر ہی کیوں نہ ہو. آخری بات، بہترین صدقہ اس وقت یہ ہے کہ ہم جو بھلائی کا کام ہو سکتا ہے کریں اور ہم یہ باتیں باقیوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی اس میں پارٹنر بن سکیں. یاد رکھیں یہی عمل ہمارے کام آنا ہے اور ہمارے کام کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، ابھی ہماری کیا بات ہے؟ اب استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو
हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इसको बहुत पढ़े, जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे इसको कबूल मकबूल फरमाए। मुक़द्दस और अज़ीम 10 दिन और करने के काम, ये कीमती तरीन दिन है, इसलिए वक्त बिल्कुल ना ज़ाया कीजिए प्लीज़। इसके लिए बेस्ट है कि छोटे छोटे इंतज़ार के औकात में भी नेकी कीजिए। मसलन सीढ़ियाँ उतरते वक्त, सफ़र में, कंप्यूटर ऑन होते, बच्चे को सुलाते वक्त वगैरह। नेकियों की रफ्तार को भी बढ़ा दें और मेहनत और मेयार को भी। ज़्यादा नेकियां भी कीजिए चाहे थकना पड़े, अच्छे तरीके से और नीयत से। कुरान से तल्लुक़ इन दिनों ज़्यादा मजबूत करें और कुरान पढ़ने, सीखने और सिखाने के औकात को आम दिनों से बढ़ा दें। रोज़ा रखने का एहतमाम, वैसे तो हमारी कोशिश होनी चाहिए किसी कदर तक कज़ा रोज़े मुकम्मल कर ले, लेकिन अगर वो नहीं कर सके तो ये हम पर है। इन दिनों में नफरी रोज़े रखें या कज़ा पूरे करें। जिस तरह ये दिन नेकियों के लिहाज से बोनस मिले हैं, इसी तरह गुनाहों से भी आम दिनों से ज़्यादा बचना ज़रूरी है, क्योंकि इनको अज़मत वाले दिन अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह ने कहा है ना इनको कि ये अज़मत वाले दिन है, मैंने या आपने नहीं कहा, उस रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है जिसकी शान जल्ला जलालहू। बजाय हम लोगों की टोह में और चुगलियाँ और बुराइयाँ और तकलीफ़ पहुँचाने में लगे रहें, इन कामों में लगे। खाना खिला पकवा के बांटें, कपड़े लेके बांटें, राशन लेके बांटें और अल्लाह का जिक्र करें। ख़ास तौर पर ज़ुबान के गुनाहों से बचें, गीबत और एहसान जतलाने और ऐसे गुनाहों से जो किए कराए को भी ज़ाया करने वाले हों। लोगों से सुलह करें, जिससे दिल नाराज़ और गुस्सा है इसको मुआफ़ कर दें दिल से। मुआफ़ करने से इज़्ज़त नहीं घटती, ये कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये किसी इंसान के आला ज़र्फ़ की निशानी है। इशरा ज़ुल्हज में अल्लाह की याद के लिए ख़ास इज़्कार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े। अमाल नामे में इसका वज़न है बेइंतहा ज़्यादा है, क्योंकि ये एक रटा रटाया जुमला नहीं है, बल्कि इस बात का वादा है कि मैं माल, दुनिया, आखिरत की ग़ुलाम नहीं, बल्कि सिर्फ़ अपने रब की बंदी हूँ या बंदा हूँ बस। अल्लाह अकबर, रब की किबरियाई का बयान दें। सुबहान अल्लाह, अल्लाह की हस्ती पर किसी की गलती और ऐब से पाक है। ये मैं हूँ गलतियों और गुनाहों से भरपूर, और अल्लाह से माफ़िया मांगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ अल्लाह ताला है, सब कमाल अल्लाह का है, सब लश्कर इसका है। दुआएं खूब करें, गुनाहों की बख्शिश मांगे, जहन्नम से निजात मांगे, जो कलेजा उचक लेने वाली है, जो पट्टे उतार देने वाली और भड़कने वाली आग है। तौबा अस्तग़फिर। जन्नत मांगे, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ मांगे और दुनिया आखिरत के शर से पनाह मांगे। आमीन इलाही सुम्मा आमीन। योर डिग्री इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, योर एजुकेशन इज़ सीन इन योर बिहेवियर। हमारे बिहेवियर से पता चलता है हम क्या हैं, किस ख़ानदान से हैं, किस नस्ल से हैं, कैसे कैसे ग्रोह में हैं। हमारी एजुकेशन नहीं, हमने क्या PhD की है, कोई क्या करे, आप क्या हैं, मैं क्या हूँ, ये लोग देखते हैं। आप हमेशा की फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये बहुत पढ़े, इसमें अल्लाह की किबरियाई का बहुत ज़िक्र है, तो इसको आप पढ़ें, दिल लगा लगा के पढ़ें इसको। दिमाग को खोल के देखो तो बस गोश्त का एक लोथड़ा पड़ा है और कुछ भी नहीं, लेकिन इसमें जज्बात भी हैं, यादें भी, अल्फाज भी, और तब तो कमाल हो जाता है जब इंसान बग़ैर देखे सारा कुरान सुना देता है। ये सब कुछ किसकी कुदरत का कमाल है?
بے شک وہ شہنشاہ اکیلا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، اللہ بہت بڑا اور بہت پاک ہے۔ قربانی پر خرچ کی گئی رقم کی قدر و قیمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک کاموں میں خرچ کرنے والی رقوم میں سب سے افضل عید الاضحیٰ کے دن قربانی پر خرچ کی جانے والی رقم ہے۔ تو کیا کریں؟ سب سے زیادہ اس پہ شوق سے خرچ کریں۔ آپ جو خرچ کر سکتے ہیں کریں، آپ کے جو دنیا سے گزر گئے ہیں اگر آپ کو اللہ نے ہمت دی ہے تو ان کا بھی دیں، نہیں تو ایسا بھی ہے جس کے بعد نہیں ہے، اگر وہ گھر کا ایک سربراہ کر دے قربانی، سربراہ تو جو کفیل ہے پورے گھر والے اس کے نیچے ہیں، نہیں کما رہے، نہیں ابھی صرف کھانے والے ہیں، تو ان سب کی قربانی اسی میں ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہیں ہم پہ تنگی نہیں رکھی، کتنی بڑائی ہے اس رب العزت کی، بہت بڑا رب ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایگزام میں کامیابی کے لیے سورہ الانفال کی آیت ہے اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ، جب تم پکارنے لگے اپنے رب کو تو پہنچا تمہاری پکار پر اور کہا میں تمہاری مدد کے لیے بھیجوں گا 1000 فرشتے جنگی جو قطار میں آئیں گے تیری مدد کے لیے۔ ہر نماز کے بعد 14 دفعہ پڑھیں تو جن بچوں کے ایگزام ہو رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور جو اور اپنے روزی روزگار کے لیے دوڑے پھر رہے ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی، جو مقروض ہیں ان کے بھی قرض ادا ہو جائیں گے اگر وہ 14 دفعہ پڑھ لے ہر نماز کے بعد یا صرف ایک نماز کے بعد۔ اپنا اپنا شوق، اپنی اپنی ضرورت، کوئی پابندی نہیں، کوئی مجبوری نہیں، اللہ نے کہیں سختی نہیں رکھی، کہیں بھی نہیں۔ تکلیف میں، مصروفیت میں، سفر میں اس نے نماز فرض کر دی، سفر میں فرض بھی آدھے کر دی، لیکن ہمیں تو لالچ ہونی چاہیے نا اپنے لیے کچھ جمع کرنے کی۔ اور ایک فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، سورہ الانفال کی ہے، مجھے آیت نمبر نہیں پتہ، بہرحال آپ یہ آیت جو پڑھ کے میری سن کے آپ گوگل پہ ڈالیں گے تو سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا، کیونکہ مجھے یہ سال ہر سال سے آتی ہیں تو پھر بندے کو نہیں بھی یاد رہتا، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، میں کمپیوٹر تو ہوں نہیں۔ کوشش اللہ کا شکر ہے جتنا پھر بھی اس نے میری یادداشت اور مجھے جاہل کو دماغ دیا ہوا ہے، یادداشت دی ہوئی ہے، اس کا احسان ہے، ورنہ اگر وہ سب کچھ بھلا دے تو کیا ہو، پھر تو ہمیں ہوش نہ ہو کھانا بھی کھایا ہے کہ نہیں۔ یہ 7 دفعہ پڑھیں نا، اللہ میرے لیے کافی ہے، اس نے مجھے مدد دی اپنے زور کی اور تمام مومنوں کو زور کی۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ، یاد رکھنی ہے یہ دونوں چیزیں کامیابی کے لیے۔ اور ایک اگر کوئی نیا جاب یا نیا کام تلاش کر رہا ہے تو سورہ مریم کی ہے وَحُزِّیَ إِلَیْکَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْکِ رُطَبًا جَنِیًّا فَکُلِی وَاشْرَبِی وَقَرِّی عَیْنًا، وَحُزِّیَ إِلَیْکَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْکِ رُطَبًا، یہ ساری یہ بس اتنی ہے جتنی میں نے پڑھی ہے، رُطَبًا جَنِیًّا فَکُلِی وَاشْرَبِی وَقَرِّی عَیْنًا، تم اس کھجور کو ہلاؤ، تمہارے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، بس اس کو کھاؤ پیو اور اپنی آنکھوں کو اپنے دل کو ٹھنڈا رکھو۔ صدقے جاؤں میں اپنے رب کے، ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے کی، اس نے سچ کہا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ دیکھیں اس کا مطلب کہ آپ جو محنت کر رہے ہو نا، اللہ اس کو پکی کھجوروں کی طرح بنا کے آپ کی گودیوں میں گرا دے گا، کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ اور اللہ نے چشمہ بھی چلا دیا تھا نا مریم کے ساتھ، جب ان کے بچے کی پیدائش ہونے والی تھی تو ان کی تکلیف کے وقت چشمہ بھی چلا دیا، کھجوریں بھی دے دی، کھاؤ پیو اور اپنا کلیجہ ٹھنڈا رکھو۔ تو یہ پڑھیں
کام انشاءاللہ ایسے چٹکیوں میں اللہ رب العزت نے کھولنے ہیں، کھول دے گا۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں کہ جو ہے نا عصر کے بعد سورۃ یاسین پڑھیں اور ہر مبین کے اوپر رک کے نا آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور اچھا کارساز ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا، کہہ دیا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے سلامتی کے ساتھ، تو پھر ہمارا بھی تو وہی رب ہے نا۔ گو کہ نعوذ باللہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی جگہ نہیں جا سکتے، لیکن اللہ کو پتہ ہے ہر نفس پہ وہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا کہ وہ اٹھا سکتا ہے۔ تو آپ یہ پڑھیں ہر مبین پہ 11 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 21 دفعہ پڑھ لیں، 33 دفعہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ 5 دفعہ علم نشرہ پڑھیں، 5 دفعہ سورۃ والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ پوری پڑھ لیں، اور سجدے میں رو رو کے دعا کریں۔ اس وقت پرانے فرشتے جاتے ہیں اور نئے فرشتے آتے ہیں، اس وقت بہت جلدی دعا قبول۔ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، آپ کو بہت زیادہ کامیابیاں اور کامرانیاں دے۔ اللہ آپ کی جھولیاں خوشیوں سے، کامیابیوں سے، خوشحالیوں سے بھر دے۔ اور اگر کوئی حاسد ہے تو اللہ ہم سب کو اس کے حسد سے بچا لے۔ اگر کوئی ہم سے بلا وجہ تکلیف رکھتا ہے، جلتا ہے، تو اس کے سب کو، آپ سب کو اس کے جلنے سے بچا لے۔ اگر کسی کی نظر لگتی ہے اللہ اس کی نظر بد کو دور رکھے۔ اللہ ہمیں سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ میرے نبی کی ساری امت کی خیر کرے۔ جس کا جو بھی کام ہے اللہ پاک خاص فضل کر دے، خاص رحم کر دے، خاص کرم کر دے۔ وہ کر سکتا ہے اس لیے کر دے، وہ دے سکتا ہے اس لیے دے دے، وہ مالک ہے اس لیے ہم اس سے مانگ رہے ہیں۔ اور اللہ ہمارے والدین کے درجات جنت الفردوس میں ان کو شامل داخل کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ اللہ ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے، ان کا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے ان کی قبروں کو۔ آپ یقین کریں مردے ہماری دعا کا انتظار کرتے ہیں، مردے ہمارے صدقات کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے گھر والوں نے کیا بھیجا ہے۔ جب شام ہوتی ہے نا، جن کے گھر والوں نے بھیجا ہوتا ہے وہ خوش خوش ہوتے لوگوں کو بتاتے ہیں، دیکھو مجھے یہ آیا ہے، میری بیٹی نے، یہ بیٹے نے، یہ بہو نے، یہ بھائی نے، یہ بہن نے، یہ کوئی پوتے نواسے پوتی نے نواسی نے بھیجا۔ اور جن کو کچھ نہیں بھیجتے وہ ایسے حسرت سے دیکھتے ہیں۔ کوئی ہماروں کو بھی خیال شرم آ جاتا، ہمیں بھی بھیج دیتے، ہم بھی آگ سے بچ جاتے۔ خوب ان کے لیے اچھا کریں، خوب اللہ کرے ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، اور ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اللہ ہمارے بچوں کی طرف سے ہماری آنکھیں، ہمارا کلیجہ ٹھنڈا رکھے۔ اللہ ہمیں ان کی خوبصورت ترین خبریں ہمارے کانوں کو دے۔ اللہ ہمیں ان کی خوبصورت آوازیں ہمارے کانوں کو سنائے۔ اللہ ہمارے بچوں کا اپنے بچوں کی طرف سے کلیجہ ٹھنڈا رکھے، ان کے کاموں کی طرف سے ٹھنڈا رکھے۔ جس کا جاب کر رہا ہے، جس کا بزنس کر رہا ہے، جس کا پڑھ رہا ہے، ان کے لیے پڑھنا آسان کر دے۔ جو رشتے کے منتظر ہیں اللہ ان کے لیے بہترین رشتوں کا غیب سے ایسے بندوبست کرے کہ رحمت اترے، فضل اترے۔ وہ اتار سکتا ہے، بس اسی سے تو مانگتے ہیں۔ میں آپ تو نہیں کچھ دے سکتے، لیکن اگر ہم کسی کو کچھ دے نہیں نہ سکتے تو کسی سے کچھ خرابی کی بھی پلاننگ نہ کریں کبھی، منہ سے ہمارے بھول جڑیں۔ اللہ ایک ایک بات لکھ رہا ہے، ہماری ویڈیو بن رہی ہے۔ اگر ہم نے کسی کا برا کیا ہے نا تو ہم پھر مکر گئے نہیں میں نے تو نہیں کیا، تو انشاءاللہ ہمیں پلڑے میں پڑا ملے گا۔ اگر کہیں غلطی ہو جائے تو سوری کر لیں کہ یار ہمیں غلطی سے کہہ دیا، ہمیں معاف کر دے۔ یہ نہ قسم کھائیں کہ ہم نے کہا ہی نہیں، پھر معافی مانگیں۔ انسان نے معاف کرنا ہے ہماری غلطی کو، ہماری غلطی کو جس سے ہم نے تکلیف دی ہے اسی نے معاف کرنا ہے، اللہ نے نہیں کرنا۔ اللہ وہ غلطیاں کوتاہیاں معاف کرے گا جو اللہ سے ریلیٹڈ ہے، جو بندے کی بندے سے ریلیٹڈ ہے وہ وہی معاف کرے گا۔ بیوی کی زیادتیوں کو شوہر کے متعلق شوہر ہی معاف کر سکتا ہے، شوہر کی زیادتی بیوی پر صرف بیوی ہی معاف کر سکتی ہے۔ ماں باپ بہن بھائی کے ساتھ زیادتی وہی معاف کر سکتے ہیں۔ اگر کسی ماں باپ نے کسی نے بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ بچے ہی معاف کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ سسرال کے ساتھ کی ہے تو وہی انہی سے معافی مانگ سکتے ہیں۔
हमसायों के साथ की है तो उन्हीं से मांग सकते हैं, समधियों का दिल दुखाया है तो उन्हीं से माफ़ी मांग सकते हैं। हत्ता कि आपके घर में काम करने वाले बच्चे जो हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, बच्चे ही हैं ना सारे, बच्चियां भी तो बच्चे भी सारे, तो वो भी वही माफ़ कर सकते हैं। बस अल्लाह हम सब पे रहम करे, करम करे, फजल करे और हमारी झोलियों को खुशियों से, अपनी रज़ाओं से, अपनी रहमतों से, अपने करम से भर दे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैंने जाना भी है। आमीन। मेरे आज एक मीटिंग है तो वहाँ बड़ा ज़रूरी, मैंने 8 बजे पहुँचना था, अभी मगरिब की नमाज़ भी पढ़नी है, तो मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।